आदम अलैहि नबी से अल्लाह फरमा रहे हैं महबूब, ऐ आदम, अगर मैं अपने महबूब मोहम्मद को पैदा न करता तो मैं तो तुम्हें भी पैदा न करता, तुम्हें भी पैदा न करता। मुख्तलिफ अल्फाज ये हदीस में मौजूद है, लौला कमा खलक़तुस समा वला अर्दम वला जिन्ना वला मलका। ऐ हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर तुम ना होते तो मैं ना आसमान को पैदा करता, ना जमीन को पैदा करता, ना जिन को पैदा करता, ना फरिश्ते को पैदा करता। महबूब लौला का मा खलक़तुस समा वला अर्दम वला जिन्ना वला मलका। महबूब, अगर तू ना होता ना मैं जमीन पैदा करता, ना आसमान पैदा करता, ना इंसान पैदा करता, ना जिन पैदा करता, ना फरिश्ते को पैदा करता। ये करीम का एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको अपने महबूब अलैहिस्सलाम को उम्मत में पैदा करवाया। एक फरमान ये इस तरह से भी मिलता है, अल्लाह जल्ला वाला इरशाद फरमाया, अगर हुजूर ना होते तो आदम मैं तुम्हें पैदा न करता, ना अर्श को पैदा करता, ना कुर्सी को, ना लोह को, ना कलम को, ना आसमान को, ना जमीन को, ना बहशत को, ना दोज़ख को, ना दुनिया को, ना आखिरत को। ना कलम होती, ना कुरान, ना जमीन, ना आसमान। तो इसलिए महबूब तेरी वजह से मैंने इन सबको पैदा किया है। तो जो सबब तख्लीक के कायनात हैं, वजह तख्लीक के कायनात हैं, वो ज़ाते वाला सिफ़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा है, वो हुजूर की ज़ात है। तो इसलिए लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, फुल तो घर है गुलामान रसूलुल्लाह की और जहन्नुम दुश्मनान मुस्तफ़ा के वास्ते। बेशक एक जिक्र में ये भी मिलता है, इमाम इब्न सबा आज़नी ने मौला अली करमुल करीम से जिक्र किया, उन्होंने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तेरी वजह से मैं पथरीला नाला और संगरेज़ों वाली ज़मीन बिछाता हूँ, और तेरी वजह से मौज को मौज देता हूँ, और तेरी वजह से आसमान को बुलंद किया, और तेरी वजह से सवाब व अज़ाब को मुकर्रर फरमाया। तेरी वजह से है महबूब, तेरी वजह से मैंने ये सारे मामलात किए। तो इसलिए बहुत सारी रवायात मौजूद हैं, तेरा इज़्ज़ लौला तमकीन बस अस सनाए तू ताहो यासीन बस हस। तो हज़रत अल्लामा कारी आज़म नूरानी साहब ने बहुत अच्छी तजवीज़ पेश की, माशाअल्लाह, अल्लाह इनको बरकत दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। और अल्लाह ताला ने ना हुजूर की खुसूसियत है, अल्लाह ताला ने ना अर्श के पाए पर, हर आसमान पर, हर बहशत के दरख्तों और महलात पर, और हूरों के सीनों पर, और फरिश्तों की आंखों के दरमियान, इन सब पे हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम लिखा हुआ है, हुजूर का नाम लिखा हुआ है, इस्म शरीफ लिखा हुआ है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ ना वाइज आखद अल्लाह मीसाक नबी वाली आयत के तहत अल्लाह ताला ने हर नबी से हमारे आका मौला सैयद आलम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान लाने और इनकी मदद करने का पुख्ता वादा करवाया। हुजूर की शान है, वरना हम लोगों को तो कहाँ से कहाँ बस खैर चलाई है। तो ये तो कहाँ का लिए फिरती है जिससे जुए रसूल। आप खतना पैदा किए हुए पैदा हुए, आप नाफरीदा पैदा हुए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपका झूला जो है फरिश्ते झुलाया करते थे, आपका झूला मुबारक फरिश्ते झुलाया करते थे, आपकी अंगुष्ठ मुबारक से चांद जो है ना हिला करता था। आप जमीन के ऊपर नहीं, आपका आसमानों पर भी फरमान चलता था। आपकी अताअत में सिर्फ जमीन वाले मोहब्बत वाले नहीं, आसमान वालों में भी मोहब्बत वाले आपके हुक्म की तामील किया करते थे। आप झूले में बैठे आराम फरमा होते तो आप जनाब चांद चुके कि ऐसे ऐसे हो, ऐसे ऐसे फरमाया, चांद हिल जाता, जिधर इशारा करते आप झूले मुबारक में उधर ही चांद चल पड़ता। ये आपकी खुशूसियात मुबारक हैं। और फिर आप जब पैदा हुए तो सज्जा करते हुए पैदा हुए, आपकी पैदाइश भी बड़ी निराली है, बड़ी अजीब है, और आप साफ सुथरे पैदा हुए थे, कोई बू नहीं थी। वरना जब बच्चा पैदा हो दाई मुंह पे ऐसे कपड़ा रखती है, जब आप पैदा हुए पूरा मक्का मुअत्तर हो गया था, और किसी किस्म की आपके जिस्म अंदर पे मैल कुचैल ना थी जब आप दुनिया में पैदा हुए, और आप सज्जा करते हुए पैदा हुए थे। अल्लाह के नबी मदीना के चांद से आसमान का चांद व्यवहारों में बातें करता था, और जिस वक्त जिधर इशारा फरमाते उधर ही झुक जाता था।
چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا نہیں چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ. حضور جدھر اشارہ کرتے وہ نور کا کھلونا جو ہے، حضور کے لیے تو چاند بھی کھلونا تھا. حضور کی ایک امت مبارکہ جو 70,000 ملائکہ جس کو لے کے چلتے تھے وہ سورج کو، آپ نے ایک مقام پر فرمایا والعصر، وہ عصر کے مقام پر وہ چاند واپس آ گیا تھا. ایک اشارہ جو 70,000 ملائکہ جس کو لے کے چلا کرتے، ایک اشارہ فرمایا تو وہ واپس آ گیا. تو اس لیے لولا کا خلقت الافلاق بھی فرمایا گیا، لولا کا اظہرت الربوبیہ بھی فرمایا گیا. محبوب اگر تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا. پھر اللہ کو محبت ہوگی، اللہ نے اپنے محبوب کا نور خلق فرما دیا. سبحان اللہ. کنت کنزا مخفیہ فرمایا گیا. تو اس لیے آپ کی ذات والا صفات ہر معاملے میں بے مثال ہے. اور پھر آپ کی ایک خصوصیت بھی پہلے بیان تو ہو چکا ہے تفصیلی، حضرت نے بھی فرمایا. تو اس پہ ایک آدھ بات اور بھی عرض کر دیں. ابھی نقیب محفل اہل سنت شیخ امجد حسین لکشمندی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے، ثنا خان بھی ساتھ کوئی ہوں گے یقیناً ان کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس سے عرض کی کہ آپ ان دونوں میں چہل روزہ تھے، یہ حال کیوں کر معلوم ہوا کہ فرمایا لوح محفوظ پر قلم جو چلتا تھا اور میں سنتا تھا، حالانکہ شکم مادر میں تھا، اور فرشتے عرش کے نیچے پروردگار کی تسبیح کرتے تھے اور میں ان کی تسبیح کی آواز سنتا تھا، حالانکہ میں شکم مادر میں تھا. اللہ اکبر. حضور کی سماعت پہ قربان جائیں. آپ مادر شکم مادر میں لوح پہ چلنے والے قلم کی آواز سنتے تھے. آپ کاغذ پہ قلم رکھیں، کوشش کریں سننے کی، شاید نہ سن پائیں. تو شکم مادر پہ ہمارا نبی لوح پہ چلنے والے قلم کی آواز کو سنتا تھا. آج جو شاہباشی میں 12 روزہ میلاد کے اہتمام میں انسلام میں بیٹھنے والوں کی آوازیں نہیں سبحان اللہ سن رہا ہے، وہ ذات ہی ایسی ہے. حضور فرماتے ہیں، ابن عباس نے روایت فرمائی ہے، حضور نے فرما رکھا ہے کہ جو عرش کے نیچے فرشتے تسبیح کرتے تھے میں شکم مادر میں سنتا تھا. اب روزہ عطر میں جلوہ فرمایا، اب نہیں سن رہے. سبحان اللہ. دنیا میں ظہور سے پہلے شکم مادر میں یہ آپ کا اکرام ہے، اعزاز ہے کہ آپ چلنے والا قلم جو ہے لوح پر وہ اس کی آواز کو سن رہے ہیں. تو اب تو روزہ عطر میں جمال و کمال کے ساتھ جلوہ فرما ہے، اب تو اپنی امت کی سارے احوال کو سن رہے ہیں، احوال کو بھی سن رہے ہیں، ہمارے اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں. تیری بارگاہ میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. تیری بارگاہ میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، چشم تر چاہیے، چشم تر چاہیے. پھر گرمی میں جب حضور چلا کرتے تو ایک ابر آپ کے ساتھ ساتھ سایہ فکر ہوتا تھا. آج کل ریکارڈ کر لیتے چھتے جی وہ کہ جملہ ہے پتہ نہیں کہ ہونے پتہ نہیں کدھا ذکر کیتا جی آپ نے وہ برکے والی، اور پھر آپ کا 4 دفعہ آپ کا صدر ہوا تھا، نہ خون نکلا نہ درد ہوا، دل بار تھا، پھر بھی آپ حیات تھے. مولوی دا چیرو نہ سینہ پہلے جا کے اسے مولوی دا، مولوی بھی کہنا ہے لفظ مولویت کی توہین ہے. اس مولوی کا سینہ جاگ کرو نا، تب تو خون نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، فوارے نکلتا. حضور کا 4 بار سینہ صدر ہوا ہے، نہ خون نکلا نہ نشان پڑا. آپ کیونکہ زندگیاں بخشنے والے ہیں، آپ زندگیاں بخشنے والے ہیں، آپ زندگیاں بخشنے والے ہیں. ما کذب الفؤاد ما رأى نزل به الروح الامین. کہیں کیا فرمایا قرآن میں جا رہا ہے، کہیں کیا فرمایا جا رہا ہے، علی قلبی کا فرمایا جا رہا ہے. اور زبان مبارک وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی فرمایا جا رہا ہے. آپ کی زبان کے متعلق بھی فرمایا جا رہا ہے، آپ کے سینہ کے متعلق بھی فرمایا جا رہا ہے، کہیں علم نشأ لک صدرک فرمایا جا رہا ہے. سورۃ نجم فإنما یسرناہ بلسانک. اللہ اکبر. آنکھ مبارک کے متعلق ما زاغ البصر وما طغى فرمایا جا رہا ہے.
چہرہ شریف قد نرا تقلبک وجہک فی السماء، آپ کے چہرہ مبارک کے متعلق فرمایا جا رہا ہے. یہ قرآن ہے، اس لیے اما عائشہ نے فرمایا نا حضور کا جو خلق ہے وہ قرآن ہے. اور ہاتھ شریف اور گردن مبارک کے بارے میں بھی قرآن فرما رہے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، پیٹھ شریف کے متعلق اور گردن مبارک کے لیے فرمایا جا رہا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. مدارج النبوہ میں اب مکمل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تعریف و توصیف تو کوئی بیان نہیں کر سکتا، جتنا بھی کرے گا کم ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا جا رہا ہے. دیکھو حضور کا اسم شریف محمد و احمد اللہ تعالیٰ کے نام محمود سے مشتق ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بھوکے سوتے، سراب اٹھتے، رب جنت سے کھلاتا پلاتا. یہ حضور کی خصوصیات میں سے تھا. اور پھر آپ کی خصوصیات میں حدیث شریف بتاتی ہے آپ جیسے آگے دیکھا کرتے تھے ایسے پیچھے دیکھا کرتے تھے. مولا ملوانے دی ایک وہ ہے انبیاء کا ذکر عبادت بن جاتا ہے، اولیاء کا ذکر جو ہے ولیوں کا گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے، عبادت بھی بن جاتا ہے. کفارہ کے بھی لفظ موجود ہے، عبادت کے بھی لفظ موجود ہے. تو اس لیے ساتھیوں حضور بے مثل بے مثال ذات ہے. حضور قریب و بعید کو برابر دیکھا کرتے تھے، قریب سے بھی حضور ایسے ہی دیکھتے تھے اور دور سے بھی حضور ایسے ہی دیکھا کرتے تھے. آپ کے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3200 میل دور یا ساری جبل فرما رہے تو حضور تو آقا و مولا ہے. حضور تو آقا و مولا ہے. پتھر پر قدم شریف رکھتے تو نقش ہو جاتا، پتھر موم ہو جاتا. مولوی کو سٹو نا وچ پتھریل دے چیکا مار مار کے بول سی ہن میں نہ آخدا یزید یہ بس یزید ہی ہے. اللہ کو جس بچے کو حضور نے لعاب عطا فرما دیا اس کو دودھ کی حاجت و خبر بھی نہ رہتی تھی. بھی دودھ پینے والے بچے کو لعاب نبی جب مل جاتا نا تو دودھ کی پرواہ نہ ہوتی تھی. یہ بیکی شریف میں موجود ہے واقعہ. پتھر پہ قدم رکھتے تو پتھر پگھل جاتا تھا، نرم ہو جاتا تھا. اور حضور کے بغل شریف کے نیچے بال نہیں تھے، انہاں دے نیچے دے بال بھی نہیں، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں، بدبو آتی ہوگی. حضور کے تو پسینہ عطر سے خوشبو آتی تھی. اور جہاں حضور کی آواز ایسے پہنچتی تھی جہاں کسی کی آواز پہنچ نہیں پاتی. آپ جہاں پر آواز پہنچانا چاہتے پہنچ جاتے. یہ آپ کی خصوصیات میں سے ان آتینا الکوثر. اس کو بیان کرنے والے بیان کرتے رہے، عمریں ختم ہو جائیں گی، حضور کی جو ہے کمالات ختم نہیں ہو سکتے، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. اسی لیے اسی خصوصیت پہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. آپ کی آنکھ سوتے دل نہ سوتا تھا، ایسے ہی سب انبیاء علیہ السلام جو ہے سوتے لیکن آپ کا دل جاگتا. اور زمین جو ہے انبیاء کی اجسام کھانے کے لیے منع فرما دیا گیا، حرام کر دیا گیا ہوا ہے. انبیاء قبروں میں بھی زندہ ہیں. اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے اور حضور کی سچی محبت عطا فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولوی بڑے بڑے جمائیاں چھوڑ کے جمائیں لیندے نے کہ جن کا ذکر کیا ہے وہ اور دیگر وہ ہوں گے، پر حضور نے کبھی جمائی نہیں کی. اس طرح سب انبیاء علیہ السلام کبھی جمائی نہیں کی. کسی زیادہ بھی جمائی آنگیاں ادھا بزرگاں نے لکھا ہے حضور کا خیال کیا کرے. حضور کو کبھی جمائی نہیں آئی، جمائیاں ختم ہو جائیں. تو جمائی نہیں آئے گی. اور پھر حضور اور دیگر تمام انبیاء اختلام سے بری تھے. انہاں تے دیہڑی بھی آندا اسی تے راتی بھی آندا اسی. اے حضور دی ذات، آپ کا پسینہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار تھا، مشک و عنبر سے بھی زیادہ واللہ خوشبودار تھا. پھر آپ جب لمبے قد والے سے ملتے تو آپ وہ چھوٹا محسوس ہوتا، آپ بڑے محسوس ہوتے.
پھر آپ کے بدن مبارک پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی، مچھر بھی نہیں بیٹھا. جب چلتے اعلیٰ ورفا بلند، آپ ہی ہر طرف نظر آتے. سبحان اللہ. پھر ملائکہ نے مل کر نا آپ کے غلاموں کے ساتھ بدر و حنین میں جنگ کی تھی. انہاں کو پاک کو اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدایت دے یا انہوں نے شر کو بچائے ساری امت نے. اللہ فرما رہا ہے اغناہم اللہ و رسولہ من فضلہ، انہیں دولت مند کر دیا اللہ اور رسول، اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے. اغناہم اللہ و رسولہ، قرآن کہہ رہا ہے. یہ کہتے ہیں یہ نام کوئی دینے والا نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اغناہم اللہ و رسولہ من فضلہ، من فضلہ، من فضلہ. سورہ توبہ میں یہ موجود ہے. انہیں دولت مند کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولِهِ. قرآن میں اس طرح سے بھی موجود ہے. اور کیا خوب تھا اگر وہ راضی ہوتے خدا اور رسول کے دیے پر اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے. پورا جملہ یہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے، تو قرآن ہی کہہ رہا ہے انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ. اللہ نے اسے نعمت بخشی اور اے نبی تو نے اسے نعمت بخشی. نبی کے دینے کو شرک کہنے والوں قرآن کہہ رہے ہیں فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. تو اس لیے کوثر کے معنی میں اتنی وسعت ہے کہ دارین کی ہر نعمت میں اس میں داخل ہے. ہر خزانہ اور ہر خزانہ کی چابی اس میں داخل ہے. کوثر کا معنی اتنا وسعت رکھتا ہے. ان کے ہاتھ پر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. مالک بھی کہلاتے یہ ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. رب ہے موتی، یہ ہے قاسم. رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے. رزق اس کا ہے، کھلاتے پر یہ ہے، کھلاتے یہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ کثرت فتوبی اور بے شمار نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فضیلتیں جن کی نہایت نہیں، اللہ ان کے صدقے ہم سب کو ایمان کی دولتیں عطا فرما دے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.